इस दुनिया की हकीकत क्या है, इस दुनिया की क्या औकात है, हम उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जिस दुनिया के लिए हम इस कदर हलकान हुए जाते हैं, जिस दुनिया के लिए हम इस कदर परेशानी का शिकार होते हैं। When we talk about मौत, अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरह अनकबूत जो कि सूरह नंबर 29वां सूरा है, सूरह अनकबूत की आया नंबर 57 में अल्लाह सुब्हाना व तआला इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है। और आगे कंटिन्यू होती है ये आयत, फिर तुम हमारी ही तरफ लौट कर आओगे। बट ये बड़ी ही खूबसूरत आयत है। इस आयत को पढ़ के आप इग्नोर भी कर सकते हैं, इस आयत को पढ़ के आप सोच विचार भी कर सकते हैं, आप तदब्बर भी कर सकते हैं। और जब आप इस आयत के ऊपर तदब्बर करना शुरू करते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर एक अजीब सी हलचल मच जाती है। बिकॉज़ आप ये देखिए कि हम ये समझते हैं कि जब हमारी मौत होगी तो सब ख़त्म हो जाएगा, ये दुनिया में हमारे जो भी मामला चल रहे हैं, जो भी सब कुछ हो रहा है, ये सब ख़त्म हो जाएगा, फ़ना हो जाएगा। और बेशक ऐसे ही है, फ़ना हो जाना है सब कुछ। लेकिन दरअसल मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि पता नहीं क्यों मुझे यूँ लगता है, और मेरे बहुत सारे ऐसे चाहने वाले प्यारे हैं कि जिनके कुछ बुज़ुर्ग इस दुनिया से चले गए, तो उनको उनसे ताज़ियत करने की बजाय मुझे लगा कि मुझे उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक दायमी ज़िंदगी का आगाज़ होता है जब आपके घर में कोई न्यू बॉर्न आता है। तो क्या आप किसी से जाके ताज़ियत करते हैं? नहीं, हमारी तो नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है मौत के बाद। इट्स अ न्यू बिगिनिंग। सो आई थिंक वी ऑल, अगर हम अपने सिर्फ सोचने के अंदाज़ को बदल दें तो कितनी मुख्तलिफ हो जाएंगी तमाम चीज़ें। और एक और अहम चीज़ जो हर ईमान वाला अपने मसलक, अपने फ़िक़ा और अपने स्कूल ऑफ थॉट को ज़हन में रखता है, तो हर किसी का ये ईमान होता है कि जिनसे उनको मोहब्बत है या जिनको वो मानते हैं या जिनको वो चाहते हैं, जब आप इस दुनिया से जाते हो तो वो आपको लेने के लिए आते हैं। हमारा यकीन, मेरा ईमान ये है, आई कांट वेट टू डाई, बिकॉज़ मेरी जो दायमी ज़िंदगी है उसका आगाज़ होगा। और उससे ज़्यादा बढ़ के अहम बात यह है कि ये मेरा यकीन और ईमान है कि हमारी मुलाकात इमाम अली इब्न अबी तालिब होगी। बट इमाम से मुलाकात करने की रात है जो मौत की रात है, राइट? मगर इमाम से मुलाकात करने से पहले अगर हम किसी दुनियावी इंसान से मिलने के लिए जा रहे हों, किसी बड़े अफसर से मिलने के लिए जा रहे हों जिसने हमारे बड़े अहम काम करने हो, हमारी किसी फ़ाइल के ऊपर साइन करना हो और एक्सेट्रा, सो आप क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। आप चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से कपड़े पहन कर जाएं, अच्छे तरीके से बनाव सिंगार करके जाएं, आपके पास से खुशबू आ रही हो, गंदे मैले ना लग रहे हो, आप ये सारी तैयारी करते हैं। जो फाइल आपने साइन करवानी है उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, इट शुड बी ऑर्गेनाइज सो दैट यू डोंट वांट टू वेस्ट दैट पर्सनस टाइम जो बहुत बड़े और आला रुतबे का मालिक है। तो ये तैयारी करते हैं। आज हम अपने आप से सवाल करेंगे कि क्या हम अपने इमाम से मिलने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? वो कोई किसी से भी मुलाकात के इंतज़ार में है अपनी मौत के बाद, जो भी उसका पसंदीदा, जिसको भी वो फॉलो कर रहा है, जो भी उसका हादी है, जिसको भी वो फॉलो कर रहा है, उससे मिलने के लिए क्या तैयारी है? सारी बातें पसे पुष्ट डाल के एक लम्हे के लिए सोचें कि हमारे रब से मुलाकात है। जब हम अपनी इस आर्जी ज़िंदगी को छोड़कर अल्लाह सुब्हाना व तआला की बारगाह में जा रहे हैं, तो क्या हम तैयारी कर रहे हैं? सिकंदर आज़म एक ऐसी शख्सियत कि कोई दुनिया का ऐसा शख्स नहीं है कि जो सिकंदर आज़म अलेक्जेंडर द ग्रेट से वाकिफ़ नहीं है। अलेक्जेंडर द ग्रेट एक ऐसा शख्स था जिसने दुनिया फ़तह की, जिसने दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों को फतहयाब किया, फ़तह हासिल की, फ़ातेह कहलाया। He was only
اس کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا، اور ٹرننگ پوائنٹ جب آیا تو اس کے کیا خیالات تھے زندگی کو لے کے، جو زندگی اس نے گزاری باروب طریقے سے، فاتح بن کے، دنیا، شہرت، دولت، ہر چیز اس کے پاس تھی، مگر جاتے جاتے اس نے 3 وصیتیں کی۔ سکندر اعظم نے جاتے جاتے 3 وصیتیں کی اپنے آج کے، یہ جو آج کی جو قصہ ہے، جو آج کی سٹوری ہے، اس میں ہم وہ سکندر اعظم کی 3 وصیتیں آپ کے سامنے میں شیئر کروں گی۔ بٹ بیفور دیٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ 20 سال کی عمر تھی اس کی، سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ کی، کہ جب اس کے والد جو ہیں ان کی وفات ہو گئی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو جو پوری سلطنت تھی اس کو ٹیک اوور کیا سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ نے۔ اس نے جب اس کو ٹیک اوور کیا تو ٹیک اوور کرنے کے بعد اس نے اپنی جو سلطنت کے تمام معاملات تھے، جو حکومتی معاملات تھے، وہ اپنی ماں کو دے کر 20 سال کی عمر میں اس نے کہا کہ بے شک میرا باپ میرے لیے بہت کچھ چھوڑ کے گیا ہے، مگر مجھے پوری دنیا کو فتح کرنا ہے۔ تو وہ پھر ایک علاقے میں گیا، پھر دوسرے علاقے میں گیا، پھر تیسرا علاقہ فتح کیا۔ اس طرح سے کرتے 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 اس نے بے مثال کامیابیاں حاصل کی، دولت حاصل کی، شہرت حاصل کی، پاور حاصل کی، یو جسٹ نیم اٹ اینڈ ہی ہیڈ اٹ۔ تقریباً کوئی 12 سال اسی طرح سے فتوحات کا سلسلہ جاری و ساری رہا، مگر ایک وقت آیا جب وہ 32 سال کا ہوا، یعنی 32 ایئرس کا جب وہ ہوتا ہے، تو اس کو ایک ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ جس کے لیے جب وہ بیماری ہوتی ہے اور آہستہ 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 اس کی صحت گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی صحت جو ہے وہ ڈاؤن فال اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، ہر قسم کی فیسلٹی ہے، ایوری تھنگ از اویلیبل، ہر علاقے دنیا کے ہر کونے سے حکیم، طبیب، ڈاکٹرز کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور ہر انسان بس ایک چیز کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہے کہ کسی طرح سے سکندر اعظم کو صحت یابی ہو جائے۔ جتنا زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے اس کی صحت کو بہتر کرنے کے لیے، اتنی اس کی صحت جو ہے وہ آہستہ 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 ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، کہ ایک وقت آتا ہے کہ سکندر الیگزینڈر دی گریٹ کو، سکندر اعظم کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اب میری صحت اوپر جانے والی نہیں۔ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جو اس کے معاملات ہیں، جو اس کی صحت کے معاملات ہیں، یہ اب ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، اور اب یہ آہستہ آہستہ ڈھلنے والے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ ایک شخص ہے جو جہاں جی چاہتا ہے وہاں اس جگہ کو فتح کر لیتا ہے، پوری دنیا کا فاتح ہے، بٹ وین اٹ کمز ٹو ہز اون ہیلتھ، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں۔ جیسا کہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منبر سلونی پہ ایک شخص نے سوال کیا کہ مولا میرے اختیار میں کیا ہے، ہمارے اختیار میں کیا ہے، اور اللہ کا اختیار کیا ہے؟ تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ٹانگ اوپر کرو۔ تو وہ شخص ایک ٹانگ کے اوپر، ٹانگ اس نے اوپر کی، دوسری ٹانگ پہ کھڑا رہا، اور اس نے کہا، امام فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا اختیار ہے، اب تم ایک کام کرو، تم دوسری ٹانگ بھی اوپر کر لو۔ تو اس نے کہا کہ مولا میں تو گر جاؤں گا۔ تو امام فرماتے ہیں بس اتنا اختیار ہے ہمارے پاس۔ ہم اپنی زندگی میں اتنے تورم خان بنے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ کر بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری یہ دولت، شہرت، عزت، یہ نام، وقار، ہر چیز جو ہے یہ ساری زندگی کے لیے رہے گی، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال کمنگ بیک ٹو سکندر اعظم، سکندر اعظم جی جب یہ حالت ہوئی اور جب اس کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب میں موت سے نہیں جیت سکتا، میں اس زندگی کو فتح نہیں کر سکتا، میں اس زندگی کو فتح نہیں کر سکتا، میں ساری زندگی فتوحات کرتا ہوں مگر اب میری زندگی مجھے ہرانے والی ہے۔ تو اس وقت سکندر اعظم نے 3 وصیتیں کی۔ وہ 3 وصیتیں کیا تھیں وہ ایک ایک کر کے میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ پہلی وصیت جو سکندر اعظم نے کی وہ یہ تھی کہ میرا تابوت صرف وہ حکیم اٹھائیں جس نے میرا علاج کیا ہے۔ تو اب
جو باتیں اس نے کہیں, جو وصیتیں کی, ان کے پیچھے کیا حکمت تھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. پہلے 3 وصیتیں سن لیں. میرا تابوت صرف وہ حکیم اٹھائے جس نے میرا علاج کیا ہے, 1. سیکنڈ, میری قبر کی طرف جانے والے راستے میں پتھروں کی جگہ ہیرے جواہرات بچھائے جائیں, 2. تھرڈ جو اس کی وصیت تھی, جس کا اکثر ہم تذکرہ سنتے ہیں ہیر اینڈ دیر, کہ جب میرا جنازہ لے جایا جائے, مجھے دفن کیا جائے, تو میرا ایک ہاتھ باہر رکھا جائے تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ میں اس دنیا سے خالی ہاتھ کیا ہوں. پہلی وصیت جو سکندر اعظم نے کی وہ یہ تھی کہ میرا تابوت صرف وہ حکیم اٹھائیں جنہوں نے میرا علاج کیا ہے. اور وہ اس لیے بڑے بڑے ڈاکٹرز سے اپنا تابوت اٹھوانا چاہتا تھا کہ یہ اتنا علم اور سب رکھنے کے باوجود بھی یہ میری جان نہیں بچا سکتے. اس کائنات میں ہم زندگی گزارتے ہیں, ہم ایک حد تک اپنی زندگی کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں, مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت سب سے بلند و بالا ہے. بے شک ہر اذن اس کی طرف سے آتا ہے, بے شک ہر حکم اس کی طرف سے آتا ہے, اور جب اس کی طرف سے حکم آ جائے کسی موت کا تو کوئی اس موت کو ٹال نہیں سکتا. دوسرا جو حکم دیا یہ وہ ان ڈاکٹرز, ان طبیبوں سے اپنا تابوت اٹھوانے کا ریزن یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ دنیا کو میں یہ سبق بتا سکوں کہ ایسا مت سمجھنا کہ دنیا والے تمہیں کبھی اپنی اس وقت سے بچا لیں گے. نو, وہ جو علم اور سب کچھ رکھتے ہیں اس کے باوجود اس نے اپنا تابوت ان کے کندھوں پہ رکھ کے بتایا کہ اتنا علم رکھنے کے باوجود جب اللہ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے تو اپنے پاس بلا لیتا ہے. دوسرا, میری قبر کی طرف جانے والے راستے میں پتھروں کی جگہ ہیرے جواہرات بچھائے رکھنا. ہیرے جواہرات میری قبر کے راستے میں اس لیے لگانا تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ اس قبر تک پہنچنے کے لیے میں نے ہیرے جواہرات اکٹھے کیے. اس کی ایک پائی, ایک ذرہ, میں نے جتنا کمایا, میں نے جو کچھ اکٹھا کیا, میں نے جو کچھ اپنے بینک بیلنس میں ڈالا, میں نے جو کچھ کمایا, میں نے جو جھوٹ, سچ, غیبت, لوگوں کو رشوت, چوری, جو کر کے میں نے اکٹھا کیا, وہ میرے قبر کے راستے میں ہیرے جواہرات لا کے بتانا, لگا دینا, مگر یہ دکھانے کے لیے کہ یہ ہیرے جواہرات میرے ساتھ میری قبر کے اندر نہیں جائیں گے, یہ ان کا سلسلہ یہ قبر سے باہر تک ہی ہے, تاکہ دنیا اس سبق کو بھی سمجھ سکے کہ ہم صرف اور صرف اس دنیا سے خالی ہاتھ جاتے ہیں. جاتا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ وہ اچھے اعمال, وہ اچھی فکریں, وہ اچھی سوچیں, وہ تمام معاملات جو ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں, وہ تمام آسانیاں جو ہم لوگوں کی زندگیوں میں ڈالتے ہیں, وہ مسکراہٹیں جو ہم لوگوں کے چہروں پہ بکھیرتے ہیں, وہ تمام باتیں, وہ گفتگو جو ہم کرتے ہیں جو لوگوں کے دلوں کو تسلی دیتی ہے, تشفی دیتی ہے. جب اس طرح آپ اپنی زندگی کو جیتے ہیں پھر آپ کو موت کا ڈر نہیں ہوتا, کیونکہ آپ ایک جگہ سے نکل کے اس جگہ چلے جاتے ہیں. یاد رکھیے, ابھی جیسے کہ یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی نا, سورہ عنکبوت کی جو آیت پڑھی ہے, اس آیت کا نمبر ہے 57, کل نفس ذائقۃ الموت. یہ بہت نون اور عام فہم ایک آیت ہے جو اکثر لوگ بولتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں تیسرے نصیحت کو ایلیبوریٹ کروں, میں اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ضرور کرنا چاہوں گی کہ اس کو اگر ہم تھوڑا سا فوکس کریں تو آپ یہ دیکھیے کہ ہماری جو زندگی ہے, ہر کوئی بھی شخص جس کی جو زندگی گزار رہا ہے, اس کا جسم جو ہے وہ 3 چیزوں سے بن کے 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک اس کا نفس کہ جس کا تذکرہ ہوا ہے قرآن پاک میں, ایک اس کا جسم, اور تیسری چیز ہے اس کی روح. رائٹ, روح اصل ہے, روح جو ہے وہ ہماری اصل ہے, جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور پھر اللہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے. موت روح کو نہیں ہے, موت نفس کو ہے. نفس کیا ہے؟ نفس بیسیکلی حقیقت ہے. نفس وہ ہے کہ جس کو موت آنی ہے. نفس ہماری سوچیں ہیں, نفس ہماری فکریں ہیں, نفس وہ جو ہمارا مائنڈ جس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے,
یہ جس نفس کو مارنے کی بات ہے نا، وہ نفس ہماری سوچیں ہی ہیں، وہ ہماری فکریں ہی ہیں، اور تیسری چیز جو ہے وہ ہمارا جسم ہے۔ ان تینوں چیزوں کو ہم متقی، جو کہ ہم کہتے ہیں نا لعلکم تتقون، یہ ہم نے جو کانشسنس ہے نا، اس پورے مہینے کا جو لب لباب ہے اور مقصد رمضان و صیام جو ہے وہ یہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یہ روزے اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم متقی ہو جائیں۔ اور متقی کس طرح سے ہوں گے؟ جب ہم متقی یعنی کانشس ہو جائیں، یعنی ہم اپنی سوچوں کو اپنے قابو میں کر لیں، ہم اپنے خواہشات کو اپنے قابو میں کر لیں، ہم اپنے خیالات کو نیگیٹو جاتے جاتے یوں پکڑ کے کھینچ کے آئیں کہ نو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو تھنک نیگیٹو، میں نے اچھا ہی اچھا سوچنا ہے۔ وہ جو وسپرنگ ہوتی ہے نا شیطان کی، اس کو چھڑکنا ہے، یہ ہے کانشس ہونا۔ آیہ مباہلہ ہے، اس میں امام علی ابن ابی طالب کو رسول اللہ کا نفس کہا گیا ہے۔ کیا شان ہے ہمارے مولا کی، کیا شان ہے ہمارے آقا کی۔ تیسری بس بات ساری اسی نفس کو قابو کرنا ہے، اسی نفس کو سدھار کے چلانا ہے۔ جس طرح سے گھوڑوں کو سدھاتے ہیں نا، بس یہ مہینہ تحفہ ہے ہمارے پاس، ہم نے اپنے نفوس کو سدھانا ہے، اپنے نفوس کو بچا کے چلنا ہے۔ اگر آپ کسی نئی جگہ پہ جائیں اور وہاں پر یہ جو سیڑھی ہوتی ہے، میں بھی اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی تھی تو آئی گیو ہم دس ایگزامپل کہ وہ سیڑھی ہوتی ہے نا، تو جب آپ کسی سیڑھی کے اوپر پہلی دفعہ چڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کانشیسلی چڑھ رہے ہوتے ہیں، بیکاز آپ کو نہیں پتہ کہ وہ سٹیپ ہے، اس کا جو راستہ ہے، وہ اس کا جو جو آپ پاؤں رکھ رہے ہیں وہ کتنا اس کا وہ ہوگا، لینتھ کتنی ہے، ویڈتھ کتنی ہے، یو بیکم ویری کانشیس۔ جو آپ کے گھر کی سیڑھیاں ہوتی ہیں، آپ اس کے اوپر کر کے نیچے آتے ہیں، کر کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ہم ایسی رستوں کے اوپر جن سے ہم واقف نہیں ہوتے، ہم کانشیسلی چلتے ہیں، یہ دنیا ایسا ہی راستہ ہے۔ اس دنیا میں ہمیں اسی طرح سے کانشیس ہو کے چلنا ہے۔ کیونکہ ہم نے حفاظت کرنی ہے اس نفس کی کہ جس کو موت آنی ہے۔ نفس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نفس ہے ہماری سوچیں، جو ہم اپنے آپ کی جو کنٹرول میں کر لیں تو ہماری زندگی بہترین خوبصورت ہو جائے۔ کمنگ بیک ٹو سکندر اعظم کا جو تیسری وصیت ہے، آئی تھنک دس از الٹیمیٹ۔ اگر آپ صرف اسی بات کو سمجھ لینا تو میں سمجھتی ہوں زندگی سفل ہو جائے، زندگی سہل ہو جائے، آسان ہو جائے۔ اور وہ کیا ہے کہ جب میرا جنازہ لے جایا جائے، مجھے دفنایا جائے، تو میرا ایک ہاتھ، میرا خالی ہاتھ باہر رکھ دینا۔ یہ وہ ہے کہ جس نے دنیا کو فتح کیا۔ اور سوچیں کہ جاتے جاتے وہ یہ نصیحت کر کے گیا کہ میرا خالی ہاتھ باہر دکھانا، تاکہ پوری دنیا دیکھ سکے اور اس سے عبرت حاصل کر سکے کہ پوری دنیا کو فتح کرنے والا شخص دولت، شہرت، ہر قسم کی چیز اس دنیا میں ہونے کے باوجود جب اس دنیا سے گیا ہے تو خالی ہاتھ گیا ہے۔ ہم نے اس دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے۔ آپ کو پتہ لے کے کیا جائیں گے؟ بس لے کے جائیں گے ان کی دعائیں کہ جن کی زندگیوں میں ہمارے وجود سے آسانیاں ہوں گی، جو آپ کو یاد کریں گے، آپ کے بارے میں سوچیں گے اور سوچ کے ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آئے گی۔ آئیے سوال کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ کہ کیا ہم ایسے ہیں، کہ کیا ہماری زندگی میں ایسے لوگ ہیں کہ جو ہمارے بارے میں سوچتے ہیں اور سوچ کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یاد کرتے ہیں، ہمیں پیار کرتے ہیں، ہمارے سے ملنے کے مشتاق ہیں ایسے لوگ ہماری زندگی میں؟ اگر تو ہیں، کوئی ایسے لوگ ہیں جو جب ہمارا سوچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے؟ اگر تو ہیں تو پھر ہم کامیاب ہیں، پھر ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، پھر ہم جھولیاں بھر بھر کے جائیں گے۔ یقین کیجئے اللہ راضی ہوتا ہی تب ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہی تب ہے کہ جب ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں، مگر
حق بات پہ ڈٹے رہنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ حق کو بھی چھپائیں, آپ جھوٹ بھی بولیں, آپ لوگوں کے ساتھ ناحق کریں. نا 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 نا, لوگوں کو راضی کرنا ہے, لوگوں کو راضی رکھنا ہے, مگر حق کے اوپر, حق کے ساتھ, جھوٹ نہیں بولنا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل رکھے کہ جن سے اس دنیا میں ملنے کے لوگ مشتاق ہوں, میرے امام کا فرمان. اور اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں رکھے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں وہ لوگ ہمیں یاد کر کر کے روئیں. عشق نبی سکھائیے بچوں کو رات دن, عشق علی سکھائیے بچوں کو رات دن, وظیفہ بتا رہی ہوں ذہانت کے واسطے. جب یہ عشق آپ کے اندر سرایت کر جاتا ہے, جب آپ کو ان ہستیوں سے محبت ہو جاتی ہے, تو وہ آپ کو یہ صراط مستقیم ہے, جب آپ ان سے متمسک ہوتے ہیں پھر یہ آپ کو کہیں نہیں جانے دیتے. بٹ فار دیٹ what all you need to do is you need to be conscious. You have to be متقی, متقی کہ جس کا جو مقصد رمضان ہے کہ ہمیں لعلکم تتقون, اس تمام یہ جو محفل سجی ہے, جو رحمتیں برکتیں ہیں, اس کا جو باٹم لائن ہے, جو ریزن ہے, جو مقصد ہے, مقصد رمضان, ہمیں اللہ چاہتا ہے ہم متقی ہو جائیں, ہم کانشیس ہو جائیں, ہم اتنے فیملیئر ہو جائیں ان تمام خوبصورت اعمال سے کہ ہم پھر وہ جو 11 مہینے ہیں نا, جس طرح سے ہم اپنے گھروں کی سیڑھیوں سے بغیر سوچے سمجھے اوپر سے نیچے اترتے ہیں نا, اتنے کانشیس ہو جائیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ کیسے آپ نے قدم رکھنا ہے. اٹ بیکمز ایزی فار اس. انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے اور انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی.